बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सब लोगों को हमारा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप जहाँ जहाँ भी हैं बखैर व आफ़ियत होंगे, अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदारों, अपने अहल खाना, अपने बाल बच्चों समेत अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम होंगे और बखैर व आफ़ियत होंगे। और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों की ये खुशियाँ तादेर सलामत कायम रखे और उनमें मज़ीद इजाफ़ा फरमाए, आमीन। वीलॉग में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप वीडियो से वक्त पर आगाही हासिल करते रहें। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि आपके कमेंट्स का जवाब हम इंशाअल्लाह फौरी तौर पर दें। शुक्रिया। आज का वीलॉग, जब भी मैं ये फैसला करता हूँ कि आज पीटीए के बारे में कुछ नहीं कहना, फिर कोई ना कोई ऐसा मज़ाक़ा खेज या कोई ऐसा संजीदा किस्म का वाक़या पेश आ जाता है कि फिर मजबूरन मुझे उस पर बात करना पड़ती है। आज फिर चश्मे फलक ने एक अजीब नज़ारा देखा अदालत के अंदर, और अभी उससे कुछ अर्सा पहले एक नज़ारा हमने देखा था जिसकी गूंज अभी तक मीडिया में और लोगों के जहनों में जारी है और वो ख़त्म नहीं हुई। और वो वाक़या एक फ़िल्म की तरह आज भी लोगों के सामने एक फ़िल्म के पर्दे की तरह चल रहा है। और जब भी उसके बारे में हम सोचते हैं तो संजीदा से संजीदा आदमी भी उस वाक़े को याद करके या उसको दोबारा देखकर अपनी मेमोरी को रिकॉल करके हंसे बगैर नहीं रह सकता और बेख्तियार कह के लगाने को दिल करता है, लेकिन कह के उस वक्त रखते हैं जब हम उसको दोबारा रिवाइंड करके देखते हैं। और वो वाक़या था फवाद चौधरी का, जब वो हाई कोर्ट में भागे थे, गिरे थे, उठे थे, फिर गिरे थे, फिर भागे थे गिरफ्तारी से बचने के लिए। और आज उसी पार्टी के दो और इंतहाई अहम लीडर, जिनका कद काठ लीडरशिप के मामले में जिनका कद काठ फवाद चौधरी से भी बुलंद है समझा जाता है, उन्होंने भी बिल्कुल वही हरकत की। और वो साहबान मेरे ख्याल में अब तक आप समझ गए होंगे, क्योंकि अब तक ये खबरें पहुंच चुकी होंगी। शायद मैं वीलॉग करने में ज़रा लेट हुआ, लेकिन पहुंच गई ये खबर, आप तक जो नहीं पहुंची, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको फिर एक दफ़ा आपके सामने पेश करूं। और वो साहबान हैं शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर। वाक़या कुछ यूँ है कि इन लोगों की अबूरी ज़मानत हुई थी और आज अदालत ने इनकी अबूरी ज़मानत खारिज कर दी और गिरफ्तारी के ख़तरे के पेश नज़र गिरफ्तारी से बचने के लिए जो इन दो साहबान ने दौड़ लगाई है वो भी देखने के काबिल थी। और ये दोनों दौड़कर एक ही गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। ये फलक भी हमें क्या क्या नज़ारे दिखाता है, और कभी कभार ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं कि जो भुलाए भी नहीं भूलते। और शायद ये वाक़यात जो 3-4 है कभी भुलाए नहीं भूलेंगे। मगर इसके साथ साथ एक संजीदगी का तासर ये भी है कि ये बहुत ही जुगादरी किस्म के और बड़े सीनियर सियासतदान हैं। ये पॉलिटिशियन, इनकी सियासत जो है ना, इनका ओढ़ना बिछोना है इन सियासतदानों का। असद उमर साहब गुज़श्ता 22 साल से इमरान खान के इब्तदाई दिनों के साथी हैं, 26 साल बल्कि अब तो हो गए गालबन। और शाह महमूद कुरैशी शायद उससे भी पहले के हैं, मुख्तलिफ जमातों में ये घूमते फिरते रहे हैं। अब ये लोग जो दावे करते हैं कौम मुल्क की रहनुमाई के, कौम मुल्क की लीडरशिप के, और उन दावों में जितनी सदाकत है वो इनकी इस दौर से नज़र आ जाती है कि जो शख्स जेल के खौफ से, और ये आप ये याद रखें, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, आप अपने जहन में रखें, कभी अपने जहन से ना निकालें कि ये गिरफ्तारियाँ सियासी नौयत की गिरफ्तारियाँ हैं, ये कोई क्रिमिनल एक्ट्स की गिरफ्तारियाँ नहीं हैं।
یہ خدا نہ خواستہ یہ کوئی ایسی گرفتاریاں نہیں ہیں کہ جس میں یہ سمجھا جائے کہ جناب ان کو جو ہے نا وہ لٹکا دیا جائے گا، یا ان کو 15 سال سزا دے دی جائے گی، یا سزا قید بامشقت ہوگی، یا ان کو کولے لگائے جائیں گے، جو کہ ضیاء صاحب کے دور میں پیپلز پارٹی کے کارکنان کو لگائے جاتے تھے، سریعام کولے لگائے جاتے تھے ٹک ٹکی لگا کے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، پیپلز پارٹی کا ایک انتہائی سرگرم کارکن ہوا کرتا تھا مرحوم، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ مرنے والا ہر شخص کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے لیے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، عطا کرے۔ جہانگیر بدر صاحب ایک بہت بڑا نام ہے، عام سے کارکن تھے اور اپنی پارٹی کے ساتھ وفاداری اور قربانیوں کے سلسلے میں کہاں سے کہاں تک پہنچے، منسٹر بنے، سینیٹر بنے، جج بنے۔ ان کا کیا کارنامہ تھا کہ ضیاء صاحب کے دور میں جب پیپلز پارٹی کے کارکنوں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ان کو کولے لگائے جا رہے تھے، یہ ویڈیو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، تصویر، ویڈیو نہیں تصویر۔ تو جہانگیر بدر صاحب کو جب کولے لگائے گئے جیل کے اندر، تو انہوں نے جو کپڑا باندھ رکھا تھا، جو شلوار پہنی ہوئی تھی، وہ اتار کے اس کو کولے لگائے گئے۔ جب کولے لگ گئے، ختم ہوا یہ عمل، تو انہوں نے شلوار اپنے کندھے پر رکھی اور جی اے بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے چل پڑے۔ تو یہ شخص تھے، کارکن تھے، سیاسی کارکن کہلاتے ہیں، جو قربانیاں دینا جانتے ہیں، جو اپنے اوپر مشکلات برداشت کرتے ہیں، ملک و قوم کی خاطر اور پارٹی کی خاطر۔ یہ اس طرح کے ممی ڈیڈی برگر ٹائپ نہیں، حالانکہ ان کو برگر کہنا تو توہین ہے برگر کی بھی، کیونکہ یہ کافی پرانے سیاستدان ہیں، یہ کوئی نوجوان بچے نہیں ہیں۔ انہوں نے ہر دور دیکھا ہے، مشکلات دیکھی ہیں، لوگوں کو مشکلات میں گھرتے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کو مشکلات سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس قسم کے سنجیدہ قسم کے سیاستدانوں سے اس قسم کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ آج اگر یہ چھوٹی سی مشکل سے گھبرا کے، ڈر کے مارے، پیٹ دکھا کر بھاگ گئے ہیں، بزدلوں کی طرح جوتے چھوڑ کے جس کو کہتے ہیں، تو یہ کل ملک و قوم کے اگر ان کی ضرورت پڑے گی تو یہ کیا کریں گے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے جان دینے کے لیے تیار ہیں، آپ جیل میں 4 دن گزار نہیں سکتے، آپ ہمارے لیے کیا خاک جان دو گے؟ پھر ہم ان کے اوپر کیسے اعتبار کریں اور ہم ان کے پیچھے کیسے چلیں؟ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس پر میں اس پارٹی کے خلاف ہوں۔ یہاں پر کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے، ان کے اپنے چیئرمین سے لے کر نیچلے درجے تک کوئی بھی لیڈرشپ کا بندہ ہو جو کہ مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار ہو۔ جب آپ کی لیڈرشپ نے آپ کو تربیت ہی ایسی دی ہے، جب لیڈر خود گرفتاری سے گھبراتا ہے، جب وہ عدالتوں میں جاتا ہے تو عجیب ڈرامے ہوتے ہیں، وہ بالٹیاں سر پر رکھی ہوتی ہیں، ڈبے سر پر رکھے ہوتے ہیں، ادھر ادھر شیلڈ لگائی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد گرفتاری سے بچنے کے لیے جناب کارکنوں کو ڈھال بنا کے آگے پیش کر دیا جاتا ہے، پولیس کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا کیا جاتا ہے کہ گرفتار نہیں ہونا۔ تو جب لیڈر کی تربیت ایسی ہوگی تو پھر دوسرے جو سیکنڈ یا فرسٹ لیئر کے لیڈر ہیں وہ تو یہی کریں گے۔ تو اس طرح کی تربیت کے بعد آپ کہاں ملک و قوم کا بھلا سوچ سکتے ہیں، یا کسی مصیبت میں کہاں آپ ملک و قوم کے لیے کھڑے ہو کر اپنی جان دینے کی باتیں کر سکتے ہیں؟ صرف باتیں کر سکتے ہیں، دعوے میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور پھر آپ مثالیں دیتے ہیں ریاست مدینہ کی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، مجھے یہ الفاظ کہنے نہیں چاہیے، لیکن میں یہ ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں جو انہوں نے کئی دفعہ جلسوں میں کہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تیار کر رہا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا تھا۔ خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ، پتہ نہیں کیسے ہم یہ کانوں سے یہ الفاظ سن لیے ہم لوگوں نے، تو یہ ان ہستیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس صف میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ میں یہ تو نہیں کہوں کہ اپنے آپ کو برابری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کر ہی نہیں سکتے، نہ ہی کوئی شخص کر سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو اس صف میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کے ادنا سے ادنا غلام، ادنا سے ادنا نوکر، ادنا سے ادنا جو خادم ہے، اس کی خاک کے پا کے برابر بھی نہیں ہے یہ لوگ بھی اور ہم بھی۔ ان کے اوپر تو مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے تھے۔ طائف کے سفر میں ان کو پتھر مار مار کے اتنا خون بہا تھا کہ ان کے جوتے جو ہے نا وہ جمے ہوئے خون میں جو ہے نا ان کے پاؤں کے ساتھ چپک کے رہ گئے تھے۔ اور آپ بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے۔ جھوٹ کی کوئی انتہا ہوتی ہے، آپ اتنی بات کرو جتنی آپ برداشت کر سکتے ہو۔ یہ ایک سنجیدہ پہلو تھا جس پر ابھی میں نے گفتگو کی ہے، اگرچہ میں یہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا، میں اس پاک ذات کو بیچ میں نہیں لانا چاہ رہا تھا، لیکن اللہ پاک مجھے معاف کرے، میں بہت گناہگار آدمی ہوں، مگر یہ ضروری تھا کیونکہ یہ ان کے الفاظ جو میں نے دہرائے ہیں۔ اور اس کے بعد اب مثال جو اپنی پیش دکھاتے ہو وہ یہ ہے کہ دورو جانے نہ پائے، اور یہ
چلے گئے. تو کیا ہماری قوم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ کیا ہم لوگ اتنے بیوقوف ہو گئے ہیں عوام؟ کیا ہماری عقلوں پر پردہ پڑ گیا ہے جہاں ہم نے اپنی عقل پر پتھر ڈال دیے ہیں کہ ہم ان کی پیروی کریں، ان کے فالوور بنیں اور ان کو ووٹ دیں اور ان کو اپنا جو ہے نا ملک کی زمام اقتدار ان کو سنبھال دیں؟ پہلے 4 سال جو انہوں نے کیا ہے وہ حال ہر ایک کے سامنے ہے. لیکن اس طرح کے نظارے جو کیونکہ یہ اپوزیشن میں ہیں تو اس قسم کے نظارے پہلے دیکھنے کو نہیں ملے. پہلے جو حکومت میں تھے. ابھی موجودہ جو حکومت ہے یہ جب اپوزیشن میں تھی ان کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا؟ کون سا ایسا لیڈر ہے، پیپلز پارٹی کا ہو، مسلم لیگ کا ہو، JUI کا ہو، کون سا ایسا شخص جو گرفتار نہیں ہوا؟ تو کیا انہوں نے بھی دوریں لگا دی تھی؟ وہ بھی بھاگ گئے تھے میدان سے؟ او ہو مہاراج خدا کے لیے مجھے معاف کرے، مجھے گرفتار نہ کرے. ان میں سے تو کسی نے ہاتھ نہیں جوڑے. پھر یہ آرمی چیف کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد ویڈیوز میں اپنی اسپیچز میں ٹی وی پر آ کے ہاتھ جوڑ جوڑ کے رو رو کے کہتے ہیں جی مجھے ان سے ملنا ہے اور وہ مجھے ٹائم نہیں دے رہے. تو آپ کیا ملک کو قوم کا بھلا کرو گے؟ آپ اپنا بھلا کر لو وہی بہتر ہے، اور آپ اس ملک کو قوم کی جان چھوڑ کے چلے جاؤ. میں تو کہتا ہوں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے اور آپ پرسکون زندگی گزارو گے. آپ کے لیے یہ اس قسم کے بکھیڑے، اس قسم کے مشکل میدان، اس طرح کی جنگیں آپ کے لیے نہیں ہیں. آپ لوگ نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کی تربیت ہی ایسی نہیں ہے. ابھی وہ ایک دن اس دن میں دیکھ رہا تھا، مجھے یاد نہیں کہ کون سا اینکر پرسن کہہ رہے تھے اور بڑے ہنسا رہے تھے لوگوں کو. وہ کہتے ہیں کہ جی اب فواد چودھری کی آنے والی جو نسلیں جو بچے ہیں جوان ہوں گے، ان کے بچے جوان ہوں گے، نواسے پوتے پوتے جوان ہوں گے، اور وہ کہیں پر اگر کوئی مثال دیں گے کہ ہمارا نانا یا ہمارا دادا جو ہے نا وہ بہت بڑا لیڈر تھا، تو لوگ یہ والی ویڈیو کلپ نکال کر ان کو دکھا دے کہ جی بالکل بہت بڑا لیڈر تھا اور یہ اس کی اوقات تھی. جو فواد چودھری دورے گرے، دورے اٹھے اور پھر بھاگ گئے. اور اسی طرح اب اس صف میں یہ 2 حضرات بھی شامل ہو گئے ہیں، شاہ محمود قریشی بھی اور اسد عمر بھی. آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یار زندہ صحبت باقی تو انشاءاللہ اگلے ویلاگ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ کو اللہ پاک کی حفظ و امان میں دیا. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ آپ کا نگہبان ہو. اللہ حافظ اور السلام علیکم. شکریہ.